इस वीडियो में हम सोफोक्लिस के मशहूर ड्रामे इडिपस रेक्स पर बात करेंगे। लातीनी जुबान में रेक्स बादशाह को कहते हैं, इसलिए इस ड्रामे को इडिपस द किंग और इडिपस टायरानुस भी लिखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम ग्रीक ट्रेजेडी और सोफोक्लिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सोफोक्लिस का शुमार कदीम यूनान के उन 3 अजीम ड्रामा निगारों में होता है जिनकी लिखी हुई कुछ ट्रेजेडीज आज तक महफूज हैं। बाकी 2 ड्रामा निगारों के नाम इस्किलस और यूरिपिडीज हैं। याद रहे कि यूनानी अदब का एक बहुत बड़ा जखीरा इस्कंदरिया की लाइब्रेरी में लगने वाली मशहूर ज़माना आग में जलकर राख हो गया था, जिसकी वजह से इस अजीम शान दौर की बहुत कम तहरीरें हम तक पहुंच सकी हैं। सोफोक्लिस 495 कबल मसीह में एथेंस के करीब कोलोनस के मुकाम पर पैदा हुआ। उसका बाप एक अमीर ताजिर था। उसने मुआशी तौर पर एक आसूदा माहौल में परवरिश पाई, बेहतरीन तालीम हासिल की और आर्ट और लिटरेचर में इंतहाई अहम मुकाम बनाया। इसके अलावा सोफोक्लिस मौसीकी और रेसलिंग के शौक भी रखता था। यूनान में एथेंस के मुकाम पर डायोनाइसस देवता के नाम पर एक त्यौहार मनाया जाता था जिसे डायोनाइसिया कहा जाता था। इस त्यौहार की खास बात यह थी कि इसमें देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानी के बाद मुख्तलिफ ड्रामा निगार थिएटर में अपने नए ड्रामे खास तौर पर ट्रेजेडीज पेश करते थे। इन ड्रामों में किस्मत, ताकत, इक्तदार और बादशाहों की अक्लो दानिश को मौजू बनाया जाता था और ये ड्रामे ऑडियंस के जहनों में बहुत से सवालात को जन्म देते थे। इन ड्रामों को बाकायदा परफॉर्म करके दिखाया जाता था। सोफोक्लिस से पहले पूरा प्ले सिर्फ 2 एक्टर्स करते थे जो कहानी के तमाम किरदारों को परफॉर्म करते, यानी एक ही एक्टर एक से ज्यादा किरदारों में जाहिर होता था और इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ किस्मों के मास्क इस्तेमाल करते थे। सोफोक्लिस ने अपने ड्रामों में एक तीसरे एक्टर का इजाफा किया, यानी अब एक ही वक्त में स्टेज पर 2 की बजाय 3 एक्टर जाहिर हो सकते थे। 12 से 15 किरदारों पर मुश्तमिल कोरस इसके अलावा होता था। कोरस का काम ऑडियंस की नुमाइंदगी करना और ड्रामे के दौरान कहानी से मुतल्लक ऐसे सवालात पूछना होता था जो ऑडियंस के जहनों में पैदा हो सकते थे। अक्सर ड्रामा निगार खुद ही एक्टर, डायरेक्टर और सेट डिजाइनर होते थे। ये एक तरह का सालाना मुकाबला होता था जिसमें बेहतरीन ड्रामे पेश करने वाले को विनर करार दिया जाता और उसे एक गोट यानी बकरी इनाम के तौर पर दी जाती थी। यूनानी जुबान में ट्रेगोस बकरी को कहते हैं और ऑइड का मतलब गाना होता है। यहीं से ये लफ्ज ट्रेजेडी वजूद में आया जिसके मानी गोट सॉन्ग के हैं। जिस थिएटर में ये ड्रामे परफॉर्म किए जाते थे वो थिएटर ऑफ डायोनाइसस के नाम से मशहूर है। इसे दुनिया का सबसे पहला और कदीम तरीन थिएटर होने का एजाज हासिल है। ये यूनान में एथेंस के मुकाम पर मौजूद है। यहाँ पेश किए गए ड्रामों को एथीनियन ड्रामास भी कहा जाता है क्योंकि यूनान के लोगों के लिए थिएटर में आना और ड्रामा देखना एक मजहबी और मुआशरती फरीजा समझा जाता था, इसलिए इन ड्रामों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। 28 साल की उम्र में सोफोक्लिस ने भी पहली मर्तबा इस मुकाबले में हिस्सा लिया और अपने पहले ही मुकाबले में उसने इस्किलस जैसे बड़े ड्रामा निगार को शिकस्त दे दी। उसने कुल 120 के करीब ड्रामे लिखे जिनमें से 30 ड्रामों को मुकाबलों में पेश किया। उनमें से 24 ड्रामों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और बाकी सब दूसरी पोजीशन पर आते रहे, लेकिन वो कभी तीसरे नंबर पर नहीं आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोफोक्लिस अपने दौर का सबसे बड़ा ड्रामा निगार था। आज उसके ड्रामों में से सिर्फ 7 अभी तक अपनी मुकम्मल हालत में महफूज हैं, जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। थीब्स यूनान के एक कदीम शहर का नाम था। सोफोक्लिस के 3 ड्रामे इडिपस रेक्स, इडिपस एट कोलोनस और एंटीगनी इसी शहर के पसे मंजर में लिखे गए हैं, इसलिए इन 3 ड्रामों को थीबन प्लेस भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम इनमें से इडिपस रेक्स पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कहानी का थोड़ा पसे मंजर जान लेते हैं। कदीम यूनान के शहर कोरिंथ में पॉलीबस नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी बीवी का नाम मेरूपी था। उनके यहाँ औलाद नहीं थी। एक दफा एक चरवाहे ने उन्हें एक शीरखार बच्चा लाकर दिया जो उसे उसके एक दोस्त चरवाहे ने दिया था। पॉलीबस और मेरोपी उस बच्चे को लेकर बहुत खुश हुए और फौरन उसे गोद ले लिया। उन्होंने देखा कि उस बच्चे का एक पांव थोड़ा जख्मी और सूजा हुआ था, लिहाजा उन्होंने उस बच्चे का नाम इडिपस रखा जिसका मानी है स्वॉलन फुट यानी सूजा हुआ पांव। हमारे आज के ड्रामे का मरकजी किरदार यही बच्चा है जिसने बादशाह पॉलीबस और मेरूपी के दरबार में परवरिश पाई। वो उन्हीं को अपने वालदैन समझता रहा और ना ही बादशाह और मलका ने कभी उसे ये बताया था कि वो उनकी हकीकी औलाद नहीं है।
قدیم یونانی ریاستوں میں کچھ مذہبی مقامات ہوتے تھے جنہیں اوریکلز کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی عمارت ہوتی تھی جہاں ایک خاص پجاری براجمان ہوتا جو دیوتاؤں سے بات کر سکتا تھا۔ وہ ان سے ہدایات لے کر انسانوں تک پہنچاتا تھا اور مختلف واقعات کی پروفیسیز یعنی پیشین گوئیاں بھی کیا کرتا تھا، اور لوگ ان پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ جب ایڈیپس بڑا ہوا تو ڈیلفائی کے مقام پر موجود اوریکل کی طرف سے اس کے بارے میں بھی ایک پیشین گوئی کی گئی کہ وہ دو انتہائی گھناونے جرائم کا ارتکاب کرے گا، یعنی ایک تو وہ اپنے باپ کا قتل کرے گا اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا۔ ان گناہوں کو بالترتیب پیٹریسائیڈ اور انسیسٹ کہا جاتا ہے۔ ایڈیپس یہ جان کر بہت پریشان ہوا۔ وہ اس بھیانک پیشین گوئی سے بچنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ فوراً کورنتھ کو چھوڑ کر اپنے والدین سے دور نکل گیا، یہ سوچ کر کہ نہ وہ ان کے پاس رہے گا اور نہ ہی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوگی۔ کورنتھ سے نکل کر وہ جنگلوں بیابانوں سے ہوتا ہوا تھیبس شہر کے پاس آ نکلا۔ شہر سے باہر ایک چورستے پر اس کا سامنا ایک عمر رسیدہ شخص سے ہوا جو ایک بگی میں سوار تھا۔ اس کے ساتھ 5 لوگ اور بھی تھے۔ کسی بات پر ایڈیپس اور ان لوگوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اس جھڑپ میں ایڈیپس نے اس بوڑھے شخص اور اس کے 4 محافظوں کو قتل کر دیا، جبکہ ان میں سے ایک وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہی دنوں میں تھیبس پر ایک خطرناک مخلوق مسلط ہو چکی تھی۔ اس مخلوق کو سفنکس کہا جاتا تھا۔ اس کا دھڑ شیر اور چہرہ انسان کی طرح تھا۔ اس کے علاوہ وہ عقاب کے پر اور سانپ کی دم رکھتی تھی۔ وہ تھیبس میں داخل ہونے والے ہر مسافر سے ایک پہیلی پوچھتی تھی۔ جو اس پہیلی کا جواب نہیں دے پاتا وہ اس کو کھا جاتی تھی۔ وہ پہیلی یہ تھی کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو صبح کے وقت 4 پاؤں پر، دوپہر کے وقت 2 پاؤں پر اور شام کے وقت 3 پاؤں پر چلتی ہے۔ کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، اور اس طرح وہ سفنکس بہت سے لوگوں کو ہڑپ کر چکی تھی۔ سب بہت پریشان تھے کہ کسی طرح اس بلا سے جان چھوٹ جائے۔ اس کو مارنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا حل یہی تھا کہ کوئی اس کی پہیلی کا جواب دے دے، پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی مار ڈالے گی۔ انہی دنوں ایڈیپس بھی وہاں آ نکلا۔ تھیبس میں داخل ہونے سے پہلے اسے بھی سفنکس نے روک لیا اور اپنے سوال کا جواب طلب کیا۔ ایڈیپس نے اس کے سوال کا صحیح جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں آنے کے بعد یعنی اپنی زندگی کے بالکل آغاز میں 2 پیر اور 2 بازو زمین پر لگا کے یعنی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ جوان ہوتا ہے تو صرف 2 پاؤں پر چلتا ہے۔ پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یعنی جب اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ 2 پاؤں کے ساتھ ساتھ ایک لاٹھی بھی لے کر چلتا ہے۔ اس طرح وہ 3 پاؤں پر آ جاتا ہے۔ جب ایڈیپس نے یہ جواب دیا تو سفنکس نے خود کو مار لیا۔ اس طرح تھیبس کے لوگوں کو اس بلا سے نجات مل گئی۔ وہ ایڈیپس کے بہت احسان مند ہوئے، اسے اپنا نجات دہندہ اور مسیحا سمجھنے لگے۔ ان کے بادشاہ کا نام لائس اور ملکہ کا نام جوکاسٹا تھا۔ بادشاہ لائس کو چند دن پہلے کسی نے قتل کر دیا تھا، لہٰذا تھیبس کے لوگوں نے ایڈیپس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد ایڈیپس نے لائس کی بیوہ جوکاسٹا کے ساتھ شادی بھی کر لی اور ان کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی جن کے نام آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس ڈرامے کا پس منظر، یعنی ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے کے واقعات جو سٹیج پر نہیں دکھائے گئے۔ پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ سٹیج پر دکھائے جانے والے واقعات کئی سال بعد کے ہیں۔ ایڈیپس کو تھیبس پر حکومت کرتے ہوئے تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے 4 بچے اب کافی بڑے ہو چکے ہیں اور وہ ان کی ماں جوکاسٹا کے ساتھ بہت خوش اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن آج اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کی انتہائی خوشگوار، کامیاب اور شاندار زندگی کو ایک ٹریجڈی میں تبدیل کر دے گا۔ وہ ایک خوفناک انجام کا شکار ہونے والا ہے۔ یہ ڈرامہ اسی دن کے واقعات کو ہی بیان کرتا ہے۔ جب یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تھیبس کے لوگوں پر ایک عذاب مسلط ہو چکا ہے۔ اس علاقے میں ایک خطرناک وبا پھیل چکی ہے۔ ہر طرف قحط ہے، آگ ہے اور بیماری ہے، جس کی وجہ سے بے شمار انسان اور جانور مر چکے ہیں۔ عورتیں مردہ بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ تمام فصلیں بھی کسی خوفناک بیماری کا شکار ہو کر تباہ ہو چکی ہیں۔ ہر طرف موت اور بیماری کا راج ہے۔ پورا شہر تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں کے لوگ چونکہ اپنے بادشاہ ایڈیپس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے محل کے سامنے جمع ہیں۔ وہ اپنے بادشاہ کے پاس فریادی بن کر آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کچھ کرے، اس مسئلے کا حل نکالے اور اپنی رعایا کو اس مصیبت سے نجات دلائے، جیسے اس نے ایک دفعہ پہلے بھی انہیں سفنکس نامی بلا سے نجات دلائی تھی۔
इडिपस उन्हें बताता है कि उसे तमाम हालात का इल्म है, वो अपनी रियाया की परेशानी और दुख से बाखबर है और उसने अपने ब्रदर इन लॉ यानी अपनी बीवी जोकास्टा के भाई क्रियोन को ओरेकल के पास भेज दिया है ताकि वो पूछ कर आए कि शहर पर मुसल्लत होने वाले इस अजाब की असल वजह क्या है और इससे निकलने के लिए हमें क्या करना होगा। क्रियोन वहां से वापस आकर बताता है कि ओरेकल ने इस अजाब की वजह ये बताई है कि इडिपस से पहले जो बादशाह थीब्स पर हुकूमत करता था उसे कत्ल कर दिया गया था और उसका कातिल अभी तक आजाद है, यहाँ तक कि वो इसी शहर के अंदर मौजूद है। जब तक उसे पकड़ा नहीं जाता और उसे सजा नहीं मिलती ये अजाब खत्म नहीं होगा। लिहाजा उस कातिल को ढूंढकर फौरी तौर पर सजा दी जाए तो ये इलाका इस अजाब से निकल सकता है। ये सुनकर इडिपस क्रियोन से पूछता है कि 15 साल पहले जब बादशाह का कत्ल किया गया था तो उस वक्त उसका सुराग क्यों नहीं लगाया गया, उसके कातलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो क्रियोन बताता है कि हम लोग स्फिंक्स के मसले का शिकार हो गए थे। इस मुसीबत में मुब्तला होने की वजह से बादशाह के कत्ल की तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जा सकी। हमें सिर्फ इतना पता है कि बादशाह लायस का कत्ल ओरेकल की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ था। बादशाह के साथ कुछ मुहाफिज भी थे, वो सब भी मारे गए और सिर्फ एक शख्स बच निकलने में कामयाब हुआ था। वो चूंकि बहुत खौफजदा था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो हमें सिर्फ इतना बता सका कि कुछ राहजनों ने उन पर हमला कर दिया था और उनके साथ होने वाली झड़प में बादशाह लायस और बाकी लोग मारे गए। याद रहे कि बादशाह का ये बच जाने वाला गुलाम इस कहानी का एक अहम किरदार है क्योंकि बादशाह के कत्ल का वाहिद चश्मदीद गवाह यही है। इस कहानी में आगे चलकर ये एक अहम किरदार अदा करेगा। क्रियोन की सारी बात सुनकर इडिपस उन लोगों के सामने कातिल को पकड़ने और उसे सजा देने का अहद करता है। वो कातिल को लानत मलामत करता है, उसे बद्दुआ देता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है कि जब तुम्हारे इतने नेक दिल और अजीम बादशाह का कत्ल हुआ था तो उसी वक्त तुम्हें उसके कातिल को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा देना चाहिए थी, लेकिन तुमने ये नहीं किया। अब चूंकि मैं ना सिर्फ उस बादशाह के तख्त पर बैठा हूँ बल्कि उसकी बीवी के साथ शादी भी कर चुका हूँ, लिहाजा अब ये मेरा फर्ज है कि मैं उस बादशाह के वारिस के तौर पर अपना किरदार अदा करूं। क्योंकि अगर लायस का कोई बेटा या वारिस होता तो आज मेरी जगह पर वो बैठा होता। मैं चूंकि उसके बेटे के मुकाम पर बराजमान हूँ, इसलिए मैं बादशाह लायस के कातिल को जरूर सामने लाऊंगा और उसे इबरतनाक सजा दूंगा। लेकिन अब मसला ये था कि उस कातिल को ढूंढा कैसे जाए। इडिपस इस मामले में किसी से मशवरा करना चाहता है। उसे बताया जाता है कि इस इलाके में एक निहायत ही साहिबे कश्फ और बसीरत रखने वाला बूढ़ा शख्स रहता है जिसका नाम टायरिजियस है। वो अपनी आंखों से नाबीना है। उसके बारे में मशहूर है कि अपोलो देवता ने उसे बहुत सा गैब का इल्म दिया है। वो मुस्तकबिल का हाल भी बता सकता है। इडिपस ये सोचता है कि टायरिजियस को लायस के कातिल के बारे में जरूर पता होगा। वो उसे बुलाता है और उसे पूछता है तो पहले पहल तो टायरिजियस खामोश रहता है, यानी इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। वो टाल मटोल से काम लेता है। वो कहता है कि सच बहुत ही खौफनाक है, तुम अपनी तकदीर का सामना करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ये मेरी परेशानी है, इसके बाद ये तुम्हारी मुसीबत बन जाएगी। लिहाजा बेहतर यही है कि हम इस मौजू पर कोई बात ही ना करें, जो होना है वो होकर ही रहेगा। इस पर इडिपस नाराज होता है और उल्टा टायरिजियस पर ही गद्दार और बादशाह का कातिल होने का इल्जाम लगा देता है। इस पर टायरिजियस ये बताने पर मजबूर हो जाता है कि बादशाह लायस का कातिल कोई और नहीं बल्कि इडिपस खुद है। वो इडिपस को कहता है कि इस शहर पर बरसने वाली लानत और अजाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है और इसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। ये सुनकर इडिपस को गुस्सा आ जाता है। वो टायरिजियस को अंधा, बेवकूफ और बेहिस कहता है, उसको लानत मलामत करता है। तो टायरिजियस जवाब में कहता है कि अंधा और बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम हो। बहुत जल्द जब पूरा सच सामने आएगा तो सब लोग मुझ पर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर लानत भेजेंगे। इडिपस कहता है कि टायरिजियस असल में क्रियोन के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर वो क्रियोन को बादशाह बनाना चाहता है। वो इंतहाई गुस्से के आलम में उसे वहां से चले जाने को कहता है और वहां से जाते हुए टायरिजियस ये इंकिशाफ भी करता है कि इडिपस ना सिर्फ साबका बादशाह लायस का कातिल है बल्कि ये अपनी माँ का शौहर भी है और अपने बच्चों का भाई भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इडिपस के इल्जामात पर क्रियोन भी बहुत परेशानी का शिकार है। कोरस का सरबराह कोरागोस उसे कहता है कि इडिपस ने गुस्से में आकर ये बात कह दी है, तुम इसका बुरा मत मनाओ,
لیکن ایڈیپس کو یقین ہے کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ لائس کا قتل اس نے تو نہیں کیا ہے۔ وہ کریون کو سامنے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اپنے الزامات کو دہراتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ جب وہ کورنتھ کو چھوڑ کر تھیبس کی طرف آ رہا تھا تو شہر سے باہر راستے میں ہونے والی جھڑپ میں اس نے جس آدمی کا قتل کیا تھا وہ اصل میں بادشاہ لائس ہی تھا۔ اسکرین کے نچلے حصے پر سرخ لائن سے نیچے جو لکھا گیا ہے، یہ وہ انفارمیشن ہے جو ڈرامہ دیکھنے والوں کے پاس تو ہے، لیکن ڈرامے کے اندر موجود کردار اس سے بے خبر ہیں۔ اسے تکنیکی زبان میں ڈرامیٹک آئرنی کہا جاتا ہے، یعنی کردار کچھ اور سمجھ رہے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ایڈیپس سمجھ رہا ہے کہ وہ بادشاہ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے، ایسا کر کے وہ اس شہر کے لوگوں کے لیے ایک مرتبہ پھر نجات دہندہ ثابت ہوگا، حالانکہ بادشاہ کا قاتل وہ خود ہے۔ جب مکمل حقائق سامنے آئیں گے تو وہ ایڈیپس کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ کریون ایڈیپس سے کہتا ہے کہ اگر اسے شک ہے تو وہ اوریکل کے پاس جا کر خود سے معلومات لے سکتا ہے، اس نے تو لفظ بہ لفظ وہی بیان کیا ہے جو اوریکل نے بتایا تھا۔ کریون کہتا ہے کہ اس کا اقتدار پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ پہلے ہی ملکہ جوکاسٹا کا بھائی ہونے کی وجہ سے حکومت میں نہ صرف شراکت دار ہے بلکہ اقتدار کے ساتھ جڑی ہوئی تمام خوشیوں اور آسائشوں کا لطف بھی لے رہا ہے، لہٰذا اسے بادشاہ کے خلاف سازش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو بے شک اسے موت کی سزا دے دی جائے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایڈیپس کو اچھے اور برے انسانوں کی پہچان نہیں ہے، آنے والا وقت بہت جلد اس کی بے گناہی ثابت کر دے گا، کون صحیح ہے اور کون غلط وہ یہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ جو کاسٹا آتی ہے، وہ ایڈیپس سے اس کے اتنے زیادہ غصے کی وجہ پوچھتی ہے تو اسے کریون جو ملکہ کا بھائی بھی ہے اس کی سازش کے بارے میں اور ٹائریزیس نے جو کہا تھا وہ سب کچھ بتاتا ہے۔ اس پر ملکہ کہتی ہے کہ ٹائریزیس کی کہی گئی باتوں کو تم سیریس نہ لو، تمام پروفیسیز سچ نہیں ہوتی۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ میرے اور میرے سابقہ شوہر لائس کے بارے میں بھی کسی اوریکل نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ ہمارا بیٹا اپنے باپ کا قتل کرے گا اور مجھ سے یعنی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس پروفیسی سے بچنے کے لیے جو بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوا تھا اس کے دونوں پیروں کو باندھ کر ایک چرواہے کے حوالے کر دیا اور اسے کہا تھا کہ وہ اس بچے کو کہیں دور پہاڑوں میں چھوڑ آئے۔ اس طرح اس بچے کو یا تو جنگلی جانور کھا جائیں گے یا وہ بھوک پیاس سے مر جائے گا اور وہ اس پروفیسی کے درست ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور تم جانتے ہو کہ میرے سابقہ شوہر یعنی بادشاہ لائس کو اس کے بیٹے نے نہیں بلکہ کچھ راہزنوں نے قتل کیا تھا، کیونکہ اپنے بیٹے کو تو ہم نے پہاڑوں میں بے یارو مددگار پھینکوا دیا تھا اور وہ یقیناً ایک تو دنوں میں ہی مر بھی گیا ہوگا، جبکہ بادشاہ کا قتل تو ہمارے بیٹے کی پیدائش سے کئی سال بعد ہوا تھا۔ تو اس طرح یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی، لہٰذا تمہیں بھی پروفیسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب جوکاسٹا نے ایڈیپس کو یہ بتایا کہ شہر سے باہر جہاں 3 سڑکیں اکٹھی ہوتی ہیں اس چوک پر بادشاہ کا قتل کیا گیا تھا تو یہ سن کر ایڈیپس پریشان ہو گیا۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نے بھی کچھ سال پہلے اسی مقام پر ایک آدمی کا قتل کیا تھا۔ وہ جوکاسٹا سے بادشاہ لائس کے حلیے کے بارے میں جانتا ہے تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہونے لگتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اسے یہ تمام معلومات کس نے لا کر دی تھی، تو وہ یہ بتاتی ہے کہ بادشاہ کے ساتھ اس کا ایک ذاتی غلام بھی تھا جو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اسی نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا تھا۔ اس پر ایڈیپس اس غلام کو بلوانے کو کہتا ہے۔ جوکاسٹا اسے کہتی ہے کہ جب تمہیں تھیبس کا بادشاہ بنایا گیا تھا تو ایک دن وہ غلام میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اسے اس شہر سے بہت دور سرحدی علاقے میں بھیج دیا جائے جہاں صرف چرواہے جاتے ہیں۔ اس غلام نے چونکہ بہت عرصہ میرے شوہر کی خدمت کی تھی تو میں نے اس کی یہ فریاد قبول کر لی اور اسے آزاد کر دیا تھا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جب ایڈیپس کو تھیبس کا بادشاہ بنا دیا گیا تو اس غلام کو خوف لاحق ہوا کہ اب وہ اگر یہاں رہے گا تو بادشاہ ایڈیپس اسے پہچان لے گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے ملکہ سے اجازت لے کر وہ تھیبس شہر سے بہت دور نکل گیا۔ اس کے بعد جوکاسٹا ایڈیپس سے اصرار کرتی ہے کہ وہ اپنی پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ تو بتائے، تو ایڈیپس اسے بتاتا ہے کہ جب میں کورنتھ میں اپنے والدین پولیبس اور میروپی کے ساتھ رہ رہا تھا تو ایک دفعہ کسی جگہ پر میں نے ایک شرابی کو یہ کہتے سنا تھا کہ میں بادشاہ پولیبس کی حقیقی اولاد نہیں ہوں۔ اس کے اگلے ہی دن میں نے اپنے والدین سے سچائی جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک فضول بات ہے، وہ شرابی جھوٹ بولتا ہے،
میں وقتی طور پر تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک شک سا ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اوریکل آف ڈیلفائی کے پاس گیا تاکہ اپنے اصلی والدین کے بارے میں جان سکوں، تو اس نے مجھے میرے سوال کا جواب تو نہیں دیا، لیکن میرے بارے میں یہ پیشین گوئی ضرور کی تھی کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں گا اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کروں گا، اور میری ایسی اولاد ہوگی جس سے سب لوگ نفرت کریں گے۔ یہ سن کر میں ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد اس خوفناک پروفیسی کی وجہ سے میں نے کورنتھ شہر اور اپنے والدین کو چھوڑ دیا اور پھر کبھی وہاں واپس نہیں گیا۔ کورنتھ سے نکل کر میں کسی ایسے علاقے کی تلاش میں بھٹکتا رہا جہاں میں اس پیشین گوئی کے پورا ہونے سے بچ سکوں۔ جب میں تھیبس کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اسی جگہ پر جہاں 3 سڑکیں اکٹھی ہوتی ہیں میرا سامنا کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا۔ ان میں سے ایک بوڑھا سا آدمی بگی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا حلیہ ویسا ہی تھا جیسا تم نے ابھی مجھے بتایا ہے۔ وہ لوگ مجھے راستہ دینے پر تیار نہیں تھے۔ اس پر میری ان سے جھڑپ ہو گئی اور میں نے اس بوڑھے آدمی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا۔ میں بادشاہ لائیس کے اس غلام سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے اوپر حملہ کرنے والا ایک شخص تھا یا ایک سے زیادہ لوگ تھے، اور اگر تو ایک ہی شخص حملہ آور تھا اور وہ قتل ہونے والا آدمی بادشاہ لائیس ہی تھا تو میں ہی وہ بدقسمت انسان ہوں جس نے اس کا قتل کیا تھا، اور اس شہر پر مسلط ہونے والے عذاب کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس سے دیوتا اور انسان سب ہی نفرت کریں گے، کیونکہ میں ہی اصل قاتل ہوں۔ ایڈیپس کی پریشانی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ وہ شدید ذہنی دباؤ اور کرب کا شکار ہو چکا ہے۔ ملکہ جوکاسٹا اسے کہتی ہے کہ میں اس غلام چرواہے کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجتی ہوں۔ پھر وہ اپولو دیوتا کے سامنے فریاد کرتی ہے کہ وہ انہیں اس مشکل وقت سے نکالے اور ایڈیپس پر رحم کرے۔ اس کے بعد کورنتھ سے ایک میسنجر یعنی پیغام رساں وہاں آتا ہے اور ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ کورنتھ کے بادشاہ پولیبس کا انتقال ہو چکا ہے اور بادشاہ کا تخت خالی ہے۔ کورنتھ کے لوگوں نے آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایڈیپس اسے پوچھتا ہے کہ بادشاہ کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے یا انہیں کسی نے قتل کیا ہے، تو وہ میسنجر بتاتا ہے کہ بادشاہ بیماری کی وجہ سے مرے ہیں۔ اس پر ایڈیپس کو کچھ اطمینان ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اوریکل آف ڈیلفائی نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا پہلا حصہ تو غلط ثابت ہوا کہ وہ اپنے باپ کا قتل کرے گا۔ وہ بڑے غرور کے ساتھ تقدیر پر اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ پولیبس کے ساتھ ساتھ اوریکل بھی مر چکا ہے، اور ملکہ جوکاسٹا بھی بڑے تکبر کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ میں نے ٹھیک کہا تھا نا کہ اوریکلز اکثر غلط پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ اس پر ایڈیپس کہتا ہے کہ پروفیسی کے دوسرے حصے کو لے کر میں ابھی بھی پریشان ہوں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ شادی کروں گا، اسی لیے میں ابھی بھی کورنتھ واپس جانے سے ڈر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر میری ماں میروپی ابھی تک زندہ ہے۔ اس پر کورنتھ سے آنے والا میسنجر ایڈیپس سے کہتا ہے کہ اس بات پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک انکشاف کرتا ہے جو ایڈیپس کو دوبارہ پھر بہت زیادہ پریشانی اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایڈیپس کو بتاتا ہے کہ پولیبس اس کا باپ نہیں تھا اور نہ ہی میروپی اس کی اصلی ماں ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ میں بھی ایک چرواہا ہوں۔ کئی سال پہلے میں نے پہاڑوں میں پھرتے ہوئے ایک دوسرے چرواہے سے آپ کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ اس وقت بالکل چھوٹے اور دودھ پیتے بچے تھے، اور بادشاہ چونکہ بے اولاد تھا اس لیے انہوں نے آپ کو گود لے لیا تھا اور انہوں نے ہی آپ کو پالا ہے۔ جب آپ مجھے ملے تھے تو آپ کے دونوں ٹخنے بندھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، اسی لیے بادشاہ پولیبس نے آپ کا نام ایڈیپس رکھا۔ آپ ان کی حقیقی اولاد نہیں ہیں۔ جب ایڈیپس اس میسنجر سے پوچھتا ہے کہ جس چرواہے نے مجھے تمہارے حوالے کیا تھا وہ کون تھا، تو وہ بتاتا ہے کہ وہ اسی شہر تھیبس میں رہنے والا بادشاہ لائیس کا کوئی آدمی تھا۔ وہ بھی ایک چرواہا تھا اور ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ سب سن کر جوکاسٹا بھی گھبرا جاتی ہے کیونکہ میسنجر نے جس طرح یہ سب کچھ بتایا ہے کہ اس بچے کے دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے اور جس چرواہے نے اسے یہ بچہ دیا تھا وہ بادشاہ لائیس کا آدمی تھا، تو اس کی بات سن کر اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو بچہ اس چرواہے کے حوالے کیا تھا وہ اصل میں ایڈیپس ہی تھا، جو کورنتھ کے بادشاہ پولیبس اور میروپی کو اپنے اصلی والدین سمجھتا رہا، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کا بیٹا ہے اور اسی نے بادشاہ لائیس کا قتل بھی کیا ہے۔ وہ اس کی اصلی ماں ہے جو بدقسمتی سے اب اسی ایڈیپس کی بیوی بھی ہے۔ ایڈیپس جوکاسٹا سے کہتا ہے کہ تم اس چرواہے کو بلاؤ تاکہ اس سے حقیقت معلوم کی جا سکے۔ اس پر جوکاسٹا اسے کہتی ہے کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں، انہیں دفع کرو، خدا کے لیے اس معاملے کو یہیں پر بند کر دو، اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو۔
کیونکہ میسنجر کی باتیں سن کر جو کاسٹا کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے، صورتحال ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، جیسے جیسے سچ سامنے آ رہا ہے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ لیکن ایڈیپس باضد ہے، وہ مزید جاننا چاہتا ہے، وہ حالات کی گہرائی تک پہنچنا چاہتا ہے۔ شاید یہی اس کا ٹریجک فلا ہے کہ وہ مکمل سچائی سامنے لے کر آنا چاہتا ہے۔ جو کاسٹا اسے کہتی ہے کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ایڈیپس اب سچائی کو سامنے لائے بغیر نہیں رہے گا تو وہ اسے ایک بدقسمت انسان قرار دیتی ہے اور جلدی سے محل کے اندر کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ ایڈیپس کے بلانے پر تھیبس کے رہنے والے اس چرواہے کو بھی پیش کیا جاتا ہے جس نے اسے کورنتھ سے آنے والے میسنجر کے حوالے کیا تھا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے بادشاہ لائس کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ دونوں چرواہے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ تھیبس کا چرواہا جو بادشاہ لائس کا غلام بھی رہ چکا تھا، جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایڈیپس کے مجبور کرنے پر وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ جس بچے نے پولیبس اور میروپی کے دربار میں پرورش پائی وہ اصل میں وہی بچہ تھا جو میں نے کورنتھ کے رہنے والے اس چرواہے کے حوالے کیا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے فوراً بعد بادشاہ لائس نے مجھے اس کو پہاڑوں میں چھوڑ کر آنے کا کہا تھا۔ راستے میں مجھے اس بچے پر ترس آ گیا اور میں نے اسے اپنے اس دوست چرواہے کے حوالے کر دیا۔ میں نے تو اپنی طرف سے ایک معصوم بچے کی زندگی بچائی تھی، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ میرے اس عمل کا اتنا بھیانک نتیجہ نکلے گا۔ اگر کورنتھ کا یہ چرواہا جو کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہے تو اے بادشاہ سلامت، وہ بچہ آپ ہی ہیں۔ دنیا میں آپ سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی اور نہیں ہوگا، کیونکہ جس عورت کے ساتھ آپ شوہر کے طور پر رہ رہے ہیں اور جس سے آپ کے 4 بچے بھی ہیں، وہ عورت آپ کی اصلی ماں ہے، اور جس شخص کے قاتل کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ شخص اصل میں آپ کا باپ تھا اور اسے آپ نے ہی قتل کیا تھا۔ تو اس طرح ایڈیپس کے بارے میں کی گئی دونوں پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے نہ صرف اپنے حقیقی باپ لائس کا قتل کیا بلکہ اپنی اصلی ماں جو کاسٹا کے ساتھ شادی بھی کی۔ اپنے بارے میں مکمل سچائی جان لینے کے بعد ایڈیپس بے پناہ شرمسار ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوستا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بینائی چلی جائے تاکہ وہ یہ سب کچھ دیکھ نہ سکے۔ وہ محل کے اندر کی طرف بھاگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آ کر بتاتا ہے کہ ملکہ جوکاسٹا جس نے اپنے حقیقی بیٹے ایڈیپس کے ساتھ شادی کی اور 4 بچوں کو جنم دیا، اس نے شرم اور ذلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کر لی ہے، اور بادشاہ ایڈیپس نے ملکہ کے گلے میں موجود زیورات اپنی آنکھوں میں مار کر خود کو اندھا کر لیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کا اور اس شہر کے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اسے تھیبس سے جلاوطن کر دیا جائے۔ پھر ایڈیپس باہر آتا ہے، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اندھا ہو چکا ہے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے اور اس اذیت ناک سچائی سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ نہ صرف اپنے باپ کا قاتل ثابت ہو چکا ہے بلکہ ایک ہی وقت میں اپنی ماں کا شوہر اور اپنے بچوں کا بھائی بھی ہے۔ وہ موت کی خواہش کرتا ہے۔ اس کا اندھا پن اسے ان لوگوں کا سامنا کرنے سے بچا لیتا ہے جن کے ساتھ اس نے اتنے بھیانک گناہوں کا ارتکاب کیا۔ وہ کریون سے التجا کرتا ہے کہ اسے فوراً تھیبس شہر سے نکال دیا جائے تاکہ اس شہر کے لوگوں کو ان پر مسلط عذاب سے نجات مل سکے، کیونکہ وہ ہی اس عذاب کا اصل کارن ہے۔ اس کے بعد وہ آخری منظر بہت ہی دردناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے جب جلاوطن ہونے سے پہلے ایڈیپس اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ انہیں بلاتا ہے، ان کے ہاتھ پکڑتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ تم دنیا کی بدقسمت ترین اولاد ہو، جس نے تمہیں جنم دیا وہی تمہارا بھائی بھی ہے۔ اب لوگ تم سے نفرت کریں گے، میرے گناہوں کی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ پھر وہ کریون سے یہ التجا بھی کرتا ہے کہ وہ اس کے بچوں کا، خاص کر اس کی بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال رکھے، کیونکہ اس کے بیٹوں کے لیے شاید زندگی اتنی مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس کی بیٹیوں کو بہت زیادہ دکھ سہنا پڑیں گے۔ کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، انہیں ساری زندگی لوگوں کی نفرت اور حقارت بھری نظروں کا سامنا کرنا ہوگا، اور وہ ہمیشہ تنہا رہیں گی۔ وہ کریون سے کہتا ہے کہ اب تم ہی ان بچوں کے باپ ہو۔ محل کے اندر جس عورت کی لاش پڑی ہے وہ تمہاری بہن ہے اور یہ اسی کی اولاد ہے۔ اب ان کا تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کریون کہ تم ان پر رحم کھاؤ گے اور ان کی حفاظت کرو گے۔ یہاں پر یہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں کورس کا سربراہ کوراگوس سامنے آتا ہے اور اس کہانی پر تبصرہ کرتے ہوئے سوفوکلیس کا ایک بہت ہی مشہور جملہ بولتا ہے کہ کسی بھی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اس کی زندگی کے اختتام پر ہی کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔
کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایڈیپس جیسا ذہین اور بے پناہ صلاحیتوں کا مالک بادشاہ بھی حالات کے سامنے بے بس نظر آیا۔ اگرچہ وہ ٹائریزیس کی بات مانتے ہوئے اس پورے معاملے سے دور رہ کر اس ٹریجڈی کا شکار ہونے سے بچ سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اور جس طرح ہوا تھا، یعنی اس کی پیدائش اور پھر اس کے والدین کا اسے چرواہے کے حوالے کرنا، پھر اس کا کورنتھ کے رہنے والے دوسرے چرواہے تک پہنچنا، وہاں کے بادشاہ پولیبس کے دربار میں پرورش پانا اور ایکل کی طرف سے کی گئی پشین گوئیاں، ان سے بچنے کے لیے کورنتھ کو چھوڑ کر تھیبس کی طرف واپس آنا، راستے میں بادشاہ لائس اور اس کے محافظوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ اور بادشاہ لائس جو اس کا اصلی باپ تھا اس کو قتل کرنا، اور پھر سفنکس کی پہیلی کا جواب دینا، تھیبس کے لوگوں کی طرف سے اسے بادشاہ بنانا، اور پھر غلطی سے جوکاسٹا یعنی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنا۔ ان سب واقعات میں آپ کو ایڈیپس کی اپنی کوئی غلطی یا خطا کی بجائے تقدیر کا کردار زیادہ نظر آئے گا۔ انسان اصل میں مقدر کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی کی طرح ہے۔ وہ کبھی کبھی ایڈیپس کی طرح یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بہت ذہین اور عقل مند ہے، وہ ہر مسئلے کا حل اور ہر سوال کا جواب جانتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محض ایک کھلونا ہے جس کے ساتھ دیوتا یعنی فطرت اور اس کی تقدیر کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ پوری تاریخ انسان کی بے بسی اور بے چارگی کی المناک داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کہانی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ڈرامے کی بریف سمری آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر لیں، ہم آپ کے لیے ایسی بہت سی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔